बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनगिनत लातदाद रुदोसलाम आका नामदार अलैहिस्सलाम और आपकी आले तहार पर। मैं हूँ द मैसेज टीवी से खालिद बुखारी। हमने अपने नाज़रीन के ज़ौक़ के मद्देनज़र ऑनलाइन किताब का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो बेनियाज़ी और शोरा शोरी के नाम से। उम्मीद करता हूँ कि आज की काविश आपको पसंद आएगी और उन तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन दबा लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। उन तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ जो गए बगए अच्छे कमेंट्स हमें देते रहते हैं और हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की जानब। सारा दिन कुदरतुल्लाह शहाब या तो मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ते या मस्जिद के अवामी हिस्सा में। सारा दिन वो ना तो मज़ार मुक़द्दस की तरफ जाते ना तुर्की दालान की तरफ। या अल्लाह, ये क्या इसरार है। सुबह इतनी शोरा शोरी और अब इतनी बेनियाज़ी। बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर मेरी कैफियत ऐसी थी जैसे कोई खाली वर्क हो, खाली बर्तन हो जिससे शहद टपक गया हो और खाली खग्गा रह गया हो। शाम को मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम होटल में वापस पहुंचे कि कुदरतुल्लाह शहाब अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में आ गया। दिल पर एक अजीब सी उकताहट तारी थी। कमरे में पहुंचा तो वहाँ एक साहब बैठे इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, आप मुफ्ती साहब हैं? मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगे, मैं मदीना मुनव्वरा की पाकिस्तानी डिस्पेंसरी का डॉक्टर हूँ। मैंने कहा जी। कहने लगे, कुदरतुल्लाह शहाब के लिए एक पैगाम लाया हूँ। मैंने कहा आप उनसे ख़ुद मिल लें। कहते हैं नहीं, वो उन्हें तकलीफ़ ना दीजिए, आप मेरा पैगाम ले जाइए और जवाब में जो वो फरमाए मुझे बता दीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छा फरमाइए। इनसे कहिए कि आज शब को नमाज इशा के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुसूसी तौर पर शाह मराको के लिए 1-1.5 घंटे के लिए खुलेगी। मैंने इंतज़ाम कर दिया है। अगर शहाब साहब या इनके साथी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाना चाहें तो बसद शौक़ चलें, मैं इन्हें साथ ले चलूँगा। क्या कहा? मस्जिद नबी ख़ुसूसी तौर पर खोली जाएगी? हाँ, वो कहने लगे, आप वहाँ जहाँ चाहें नवाफिल अदा कर सकते हैं, जहाँ चाहें बैठ कर तलावत कर सकते हैं। खुशी और हैरत से मेरी कनपटियाँ धड़कने लगीं। तो क्या मैं हुजरा मुबारक में नफल अदा कर सकूँगा? इस अजीम खुशखबरी पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं भागा कुदरतुल्लाह शहाब की तरफ गया। मैंने बड़े शौक़ से इन्हें ये खुशखबरी सुनाई। जवाब में कुदरतुल्लाह शहाब ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा तो डिस्पेंसरी वाले डॉक्टर साहब आए हैं, वो मेरे पुराने वाकिफ़ हैं, चलिए मैं इन्हें मिल लूँ। कुदरतुल्लाह शहाब डॉक्टर साहब से बड़े इत्तेफाक से मिले। देर तक इनके मिजाज पूछते रहे। आखिर में बड़ी माजरत के साथ कहने लगे, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं, अफसोस कि मैं इस सुनहरी मौका का फ़ायदा नहीं उठा सकता। साथ ही उन्होंने मुझसे मुखातब होकर कहा, मुफ्ती साहब बेशक आप डॉक्टर साहब के हमरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दिए हैं। मेरा ज़ौक़ और शौक़ ठंडा पड़ गया। कुदरतुल्लाह शहाब के जवाब ने मुझ पर बर्फ़ की सिल रख दी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैंने कहा, मेरे वहाँ अकेले जाने से क्या होता है। डॉक्टर साहब के जाने के बाद मेरे दिल में गुस्से का एक तूफ़ान चलने लगा। झूठ की भी कोई हद होती है। ये नासाज़ी तबीयत का डोंग किस लिए रचाया जा रहा है? ये अंजाइना के दौरे, ये क्या मुनाफ़िक़त है। सारी रात मुझे गुस्से से नींद नहीं आई। करवटें बदलता रहा और कुदरतुल्लाह शहाब को बुरा भला कहता रहा। फिर पता नहीं मेरी आँख लग गई या अभी नीम ख्वाबी ही में था कि किसी ने मेरा शाना हिलाया। मैं चौंक कर उठ बैठा। कौन है? मैंने चलाया। मैं हूँ, कुदरतुल्लाह शहाब ने जवाब दिया। मैंने कहा आप? हाँ। कहने लगे कि हाँ चलिए, बाबे जबरील खुलने का वक़्त हो गया। इस वक्त मेरा जी चाहा कि उठकर दोनों शानों से इन्हें ऊपर उठाऊं और होटल की खिड़की से बाहर फेंक कर हाथ झाड़ूं और फिर आराम से लेटकर सो रहा हूँ। इसी असरा में कुदरतुल्लाह शहाब ने बत्ती जला दी। कमरा मुनव्वर हो गया। मैंने इनकी जानब देखा। इनके चेहरे पर इतनी मासूमियत छाई हुई थी और इनका अंदाज़ इस कदर माज़त खाना था कि मैं सब कुछ भूल गया। मैंने जल्दी से जूता पहना, टोपी सर पर रखी और इनके पीछे चल पड़ा। फिर हुजरा मुबारक में अपने मखसूस कोने में बैठा कुदरतुल्लाह शहाब के पिटने का तमाशा देखता रहा। इस रोज़ ज़ायरीन के शौक़ की कैफियत कुछ ज़्यादा ही जा रहना थी। पहली रकत में उन्होंने 6 मरतबा कलाबाजियाँ खाईं।
وہ 2 بار دیوار سے ٹکرائے اور پھر سے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ پہلے روز میں حیرت، ہمدردی اور تحسین سے قدرت اللہ شہاب کی طرف دیکھتا رہا۔ آج انہیں پٹتے اور دھکے کھاتے دیکھ کر مجھے ایک انجانی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا ہوا، اب تو جناب کی ناسازی طبع درست ہو گئی ہوگی۔ بہت اچھے، جیسے کو تیسا۔ میں محسوس کر رہا تھا جیسے رات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی حاضری سے انکار پر حجرہ مبارک ان سے انتقام لے رہا ہو۔ اس روز نوافل سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ میرے پاس آئے تو ان کی حالت قابل ترس تھی۔ منہ سوجا ہوا تھا، چہرہ ڈھلکا ہوا تھا۔ آئیے مفتی صاحب چلیے، وہ بولے۔ پھر وہ سبز جنگلے کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگے۔ اس روز حضوری اور تابناک کچھ اور ہی طرح کی تھی۔ حاضر کی تانکھیں چندیائی ہوئی تھیں، وہ مجسم ادب اور عجز بنا کھڑا تھا۔ اس روز مجھے بھول گیا کہ میں بھی سبز جنگلے کے پاس کھڑا ہوں۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کو میرے پاس کوئی دعا تھی یا نہیں۔ قدرت اللہ شاہ وہاں کھڑے دعا پڑھتے رہے اور میں ان کو دیکھتا رہا۔ وہاں کھڑے کھڑے وہ 60 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، 100 سال کے ہو گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے رائڈر ہیڈ کی سی کا تلشم ٹوٹ چکا ہو، وہ تیز رفتاری سے بوڑھی ہوئی جا رہی ہو۔ ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے قدرت اللہ شہاب کا مجھ پر جو تلسم تھا وہ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ آئیے چلیے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا۔ میں چونک پڑا۔ وہ ایک ساحت کے لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور قدرت اللہ مجھے کیوں کھینچ رہے ہیں۔ پھر جب ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی حصے کے کونے میں جا بیٹھے تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے ایک بار پھر شدید غصے کا ریلا محسوس کیا۔ کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہیں آپ کی؟ میری بات میں بلا کی طنز تھی۔ ہڈیاں؟ وہ بولے، نہیں تو۔ کتنے زخم آئے؟ میں نے پوچھا۔ زخم تو نہیں آیا کوئی، انہوں نے جواب دیا۔ گرے تو آپ کئی بار تھے۔ اچھا، میں گرا تھا؟ آپ کو یاد نہیں کیا؟ مجھے خیال نہیں آتا کہ میں گرا تھا۔ آپ کی نیت نہیں ٹوٹتی ان حالات میں؟ کن حالات میں؟ انہوں نے کہا، حجرہ مبارک میں جو حالات ہوتے ہیں ان حالات میں۔ حجرہ مبارک میں تو ظاہر عبادت کرتے ہیں، تو کیا اکھاڑے میں بھی لوگ عبادت کرتے ہیں؟ وہ مسکرا دیے۔ ان کی مسکراہٹ میں بڑی بے بسی تھی۔ کل رات کو مسجد نبوی شام راکوں کے لیے خصوصی طور پر کھولی گئی تھی۔ اس وقت آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ ان کے چہرے کی سلوٹیں سڑک کر یوں ڈھیلی پڑ گئیں جیسے معذرت اور ندامت سے بھیگ گئی ہوں۔ دیکھیے نا، وہ بولے، یہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ اس طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کس طرح؟ کسی خصوصی حیثیت سے۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر کھولی جائے، صاحب حیثیت لوگوں کے لیے کھولی جائے۔ اس روز 16 مارچ کا دن تھا، 1968۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابھی فجر کی اذان ہوئی تھی۔ اس روز بھی قدرت اللہ شہاب نے مجھے صبح کاذب کے منہ اندھیرے میں جگا دیا تھا۔ پھر ہم دونوں باب جبریل سے داخل ہو کر حجرہ پاک میں پہنچے تھے، جہاں قدرت اللہ شہاب نفل پڑھنے میں مصروف ہو گئے تھے اور میں ایک کونے میں بیٹھ کر ان کی کیفیت دیکھتا رہا۔ اس وقت قدرت اللہ شہاب اس باکسنگ گیند کی طرح تھے جو رسے سے بندھی ہوئی ہوتی ہے اور جسے باکسنگ کی مشق کرنے والے گونسے مارتے رہتے ہیں۔ وہ اچھلتی ہے، گھومتی ہے، پھدکتی ہے، جھولتی ہے، لیکن رسے کے مرکز پر قائم رہتی ہے۔ حجرے میں لوگوں کا ہجوم قدرت اللہ شہاب کو چاروں طرف سے دھکے دے رہا تھا، لیکن وہ نماز کے رسے سے بندھے ہوئے تھے۔ دھکے، ٹھوکریں، کلا بازیاں ان کی نیت نہیں توڑ سکتی تھیں۔ حجرے میں نفل ادا کرنے کے بعد وہ باہر سبز جنگلے کے پاس بڑے ادب، عجز اور انہماک سے دعا مانگتے رہے تھے۔ پھر ہم دونوں مسجد کے وسطی صحن میں جا بیٹھے تھے اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے اذان کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زیادہ لوگ نہیں تھے، 100-150 لوگ ہوں گے۔ وہ سب عبادت میں مصروف تھے اور اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ دفعتاً سبز گنبد کی طرف سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ مکہ معظمہ کی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، وہ اٹھا کر بٹھا دیتی ہے۔ مسجد نبوی کے اس اندازے سے قائم کیے گئے ہیں، مسجد نبوی کے لاؤڈ سپیکر اس اندازے سے قائم کیے گئے ہیں کہ آواز ربڑ کے گیند کی طرح اچھلتی ہے، گویا ایک سے زیادہ مؤذن اذان میں شریک ہیں۔ ایک آواز اللہ اکبر ختم نہیں کر پاتی کہ دوسری آواز اس سے پھر سے اٹھا لیتی ہے۔ یوں ایک ڈرامائی ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور دلوں پر ایک سسپینس کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، جیسے ابھی خطبوں کے اشعار خبردار کی آوازیں ختم ہوتے ہی ذل الہی داخل ہو جائیں گے، اور یوں ہمیشہ محسوس ہوتا ہے
جیسے اذان کے بعد اللہ تعالیٰ خود تشریف لا کر نمازیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تاکہ لوگوں کے سجدے صحیح معنوں میں سجدے بن جائیں۔ ابھی مؤذن نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہی کیا تھا اور مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ چونکنے کے عالم میں ہی تھے کہ میری نگاہ اوپر کو اٹھ گئی اور وہ سامنے کھڑے تھے۔ وہ مجھ سے بہت دور تھے لیکن میں انہیں اس قدر قریب دیکھ رہا تھا جیسے میری آنکھوں پر لینز لگے ہوں، زوم لینز فٹ کر دیا گیا ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھت کے برابر اونچی ایک کتاب کھڑی ہو گئی ہے اور وہ تاریخ اسلام کی اس کرم خوردہ کتاب کے جہازی اوراق سے نیچے اتر کر وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو گئے ہیں۔ ان کے چہرے اور لباس کی ایک ایک تفصیل واضح تھی۔ میرے سامنے ایک عرب کھڑا تھا جو آج کے جدید عرب سے قطعی طور پر مختلف تھا، جس کے خط و خال، طریقے، چال ڈال پر قدامت کی مور ثبت تھی۔ اس ماحول میں وہ یکساں منفرد تھا، منفرد ممتاز۔ ان کا رنگ سانولا تھا، اس حد تک سانولا جیسے لوہے کے بنے ہوئے ہوں۔ بشرے پر پروکار تھے، سنجیدگی تھی، مستعدی تھی، خردمندی تھی، ہوشیاری تھی، معاملہ فہمی تھی، خود آگاہی تھی، جنگ جوئی تھی، عزم تھا، سپہ سالاری تھی۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ منظم ہیں، سردار ہیں، حکم دینے کے عادی ہیں۔ ان کا چہرہ نورانی نہیں تھا، جیسے کونے میں بیٹھ کر عبادت کرنا ان کا شعار نہ ہو۔ ان کے بشرے پر علم کی جھلک نہیں تھی، خود ستائی نہیں تھی جو عالم کے چہرے پر تمبو کی طرح تنی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ علم کے تخت پر جلوہ افروز نہیں تھے جیسے علماء ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ان کے انداز سے عمل مترس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی سپاہی بازوؤں کے بل بوتے پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ ان کے چہرے پر حوالگی یا سپردگی نہیں تھی، ان کے بشرے پر عجیب سی کرختگی پھیلی ہوئی تھی، بے نام سا کڑا پن۔ اس کڑے پن میں محافظین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک موجود تھی۔ پہلے دن جب میں نے محافظین حرم کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ ارے یہ کون ہیں؟ میں نے قدرت اللہ صاحب سے پوچھا۔ یہ مسجد نبوی کے محافظ ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ؟ ہاں، قدرت اللہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن یہ کون سی مخلوق ہیں؟ کیا مطلب؟ ان کے چہروں پر جذبات کی کوئی رمق نہیں، کوئی حرکت نہیں، جیسے مجمد ہوں، مغفل ہوں، سربستہ ہوں۔ دیکھ لیجئے، قدرت اللہ صاحب نے کہا، ایسے ہی ہیں، دیکھ ہی تو رہا ہوں، آخر اس کی وجہ تو ہوگی کوئی، پتہ نہیں۔ وہ بولے، کیا انوار کی بارش احساسات کو مجمد کر دیتی ہے؟ کیا قرب کا تسلسل انسان کو مرد آہن بنا دیتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں تو مجمد لوگ آ کر پگھل جاتے ہیں، مغفل دل اپنے پیٹ کھول دیتے ہیں، آئینی قلب بہنے لگتے ہیں، خشک آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انوار کی رمجم سیال بنا دیتی ہے، لیکن انوار کی مسلادار اور مسلسل بارش پھر سے مجمد کر دیتی ہے؟ دیر تک میں سوچ میں کھویا رہا۔ پھر میں نے پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ یہ لوگ انسان ہی ہیں؟ کیا مطلب؟ قدرت اللہ صاحب نے پوچھا۔ شاید جن ہوں اور انسان کی شکل میں یہاں گھومتے پھرتے ہوں۔ آپ نے باب جبریل، باب نسواں پر متعین پاپوس محافظ کو غور سے دیکھا ہے کیا؟ قدرت اللہ صاحب نے پوچھا۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو آتے ہوئے قدرت اللہ صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ مدینہ منورہ مکہ شریف سے بہت مختلف ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ دونوں مسجدوں کی تعمیر میں فرق ہے؟ نہیں، وہ بولے، تعمیر کی بات نہیں، تاثیر کی بات کر رہا ہوں۔ تاثیر؟ بات میری سمجھ میں نہ آئی تھی۔ ماحول کے تاثرات مختلف ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مکہ معظمہ قانون ہی قانون ہے اور مدینہ منورہ رحمت ہی رحمت ہے۔ قدرت اللہ صاحب نے وضاحت کی تھی۔ میں پھر نہ سمجھا تھا۔ اس پر قدرت اللہ صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا کہ مکہ معظمہ میں بچوں کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، لیکن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچے کھیلیں، شور مچائیں تو انہیں کوئی نہیں روکتا۔ پاکستان کا ایک فوجی افسر عمرہ کرنے کے لیے 1 مہینے کی چھٹی پر یہاں آیا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس نے دیکھا کہ بچے شور مچا رہے ہیں، اس سے بےحد غصہ آیا، کہنے لگا یہ سراسر بے ادبی ہے۔ اس نے بچوں کو ڈانٹا۔ اس پر اس کے ساتھی نے، جو مدینہ منورہ کی ڈسپنسری کا ڈاکٹر تھا، اس کو منع کیا کہ بچوں کو نہ ڈانٹیں۔ افسر نظم و نسق کا متوالا تھا، اس نے ڈاکٹر کی انسنی کر دی۔ رات کو اس موضوع پر دونوں میں بحث چھڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے کہ بچوں کو ڈانٹا جائے۔ اسی رات افسر نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے۔ خشمگین لہجے میں فرمایا، اگر آپ مسجد میں بچوں کی موجودگی پسند نہیں کرتے تو مدینے سے چلے جائیں۔ اگلے روز پاکستان کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے ایک تازہ خط تار کی شکل میں موصول ہوا۔
جس میں اس افسر کی چھٹی منسوخ کر دی گئی تھی اور اسے فوراً ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ کو اس واقعے کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے قدرت اللہ شاہ سے پوچھا۔ مجھے ڈسپینسری کے ڈاکٹر صاحب نے بتایا جس کے پاس وہ افسر ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ بتائیے کہ کیا مدینہ منورہ میں بزرگ ہوتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولے ہاں بہت ہوتے ہیں، مکہ معظمہ سے بھی زیادہ۔ ہاں غالباً زیادہ ہی، لیکن یہ لوگ ظاہر نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو کسی بزرگ کا پتہ ہو تو ملوا دیجئے، میری بڑی خواہش ہے کہ میں مدینہ کے کسی بزرگ سے ملوں۔ ہاں قدرت اللہ شہاب نے جواب دیا، ایک بزرگ کو جانتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ پاپوش بابا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس بزرگ پاپوش بابا کا ذکر کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔